रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर आपको बताएंगे कि उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन का मामला, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का बड़ा यूटर्न। बिलाखिर पाकिस्तान ने 7.5 बरस के बाद एबटाबाद ऑपरेशन में अमरीका का साथ देने का एतराफ़ कर लिया। उसामा बिन लादेन ऑपरेशन में उस वक्त के CIA चीफ लियोन पेनेटा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन और वजीर दिफा रॉबर्ट गेट्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के हवाले से क्या क्या लिखा है और उनकी उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कयानी और DG ISI अहमद शुजा पाशा के साथ क्या गुफ्तगू हुई थी, इसकी मुकम्मल तफसील माजी के हवालों के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मलेशिया का दौरा, वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद से भी मुलाकात की। ऑपोजिशन चाहती है कि हुकूमत जल्द से जल्द गिर जाए। ये सब जमहूरियत बचाने के लिए नहीं, अपनी अपनी चोरी छुपाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। शोर मचाने वालों को पता है कि उन्हें जल्द ही जेल जाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। इस पर बात करने के बाद जब प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आसमा अरबाब आलमगीर अपनी दुबई और लंदन की जायदादों के सबूत नैब के सामने पेश करने में नाकाम। नैब ने साबिक गिलानी दौर के वजीर अरबाब आलमगीर और आसमा अरबाब आलमगीर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। चंद हजार का टैक्स अदा करने वाले ये दोनों मियां बीवी बैरूने मुल्क करोड़ों की जायदाद के मालिक निकले। आसमा अरबाब के लंदन में 4 फ्लैटों का इंकशाफ 3 साल पहले रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन दस्तावेजात के साथ अपने ही प्रोग्राम में कर चुके हैं। इसकी भी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के लाखों सादा लोग शहरियों के अरबों रुपए घोस्ट हाउसिंग सोसाइटियों ने लूट लिए हैं। FIA की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में हाउसिंग सोसाइटियों में बड़े पैमाने पर घपलों का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान भर की 2690 घोस्ट हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक भी बहुत अहम डिटेल हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर क्लास साहब, सबसे पहले उस वाक़े की, उस ऑपरेशन की डिटेल शेयर करना बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर दफ्तर खारजा ने एतराफ़ किया। अब इसे एतराफ़ कहा जाए, यू टर्न कहा जाए, इसका माजी क्या है, मुकम्मल डिटेल आपके पास है? मेरा ख्याल है ये जो उसके रिस्पांस में कल फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि और बड़ा उन्होंने उसका नोट जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया है। और जो उन्होंने वहाँ पे इसका बैकग्राउंड है कि वहाँ ट्रंप साहब ने जो कहा है कि पाकिस्तान के पैसे हमने इसलिए रोके हैं कि हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा था और 1.2 बिलियन डॉलर्स हम हर साल इनको दे रहे हैं, फिर भी हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहे। और जो बड़ा उन्होंने आके पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया या उन्होंने अमेरिकन को आके जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हम पाकिस्तान के साथ तो इतना बड़ा स्टेप क्यों ले रहा हूँ, तो उसको मेन रीज़न जो बताइए अमेरिकन को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि अमेरिकन का वो बड़ा वो क्या कहना चाहिए, इंतहाई उनके लिए एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। और वो था 9/11 का कि जिसमें 3000 अमेरिकन जो है ना वो मारे गए थे। तो लिहाजा उन्होंने उसी ही इशू को लिया है और ये कहा है कि जिसने यहाँ 3000 बंदे मारे थे अमेरिकन के 9/11 के, या जिसने क्रेडिट लिया था या जिसने जिम्मेदारी कबूल की थी उसामा बिन लादेन, तो वो पाकिस्तान से पकड़े गए थे और पाकिस्तान ने कोई हमारे साथ ताउन नहीं किया था और उसमें ये उसामा को ट्रेस करने में या उनको ऑपरेशन करने में। तो लिहाजा मैंने उनको पनिशमेंट के तौर पर ये कर दिया, उन्होंने जो अपनी जस्टिफिकेशन दी। अब हमारा ये ख्याल था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारा फॉरेन ऑफिस ये इस पर खामोश रहेगा, क्योंकि हमारा एक इस पर स्टांस था पिछले 7 साल से। इस्टेब्लिशमेंट तो बड़ा वाइजली इस पर खामोश रही है। हमने कोई ऐसे ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज, कोई उनकी तरफ से कोई इसकी जस्टिफिकेशन, डिनाइल, कन्फर्मेशन नहीं है। सो बड़ा वाइजली पाकिस्तान के आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने अपने आप को इस पूरी कंट्रोवर्सी से दूर रखा है कि ट्रंप साहब की हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। इंटरव्यू था, एक इंटरव्यू में सवाल हुआ, उन्होंने पूछा था, जवाब दे दिया। हमने खड़े होकर इतना इसको रोल अप बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो बैन लगाने थे, जो इमदाद रोकनी थी, वो तो रुक चुकी थी। जो डैमेज करना था ट्रंप साहब ने वो तो कर चुके हैं। उसके बाद उनको टिट फॉर टैट करने की, इंपॉर्टेंस देने की ऐसा ज़रूरत नहीं थी। सो मेरा ख्याल ISPR की तरफ से ये स्ट्रेटजी तो ठीक रही है। लेकिन टू आवर सरप्राइज वो कल फॉरेन ऑफिस की तरफ से बड़ा लीड स्टोरीज हैं तमाम अखबारात में, बड़ी खबर है। अब ये कहा जा रहा है 7-7.5 साल बाद, ये मेरा ख्याल है ये 2 या यकम में था 2011, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो उस वक्त ये ऑपरेशन हुआ था सारा। अब कहा है फॉरेन ऑफिस ने बहुत बड़ा, उन्होंने यू टर्न कहें, इंकशाफ कहें, एडमिशन कहें, कि उन्होंने जनाब ये हमारी इंटेलिजेंस हमने दी थी अमेरिकन को, हमने सपोर्ट दी थी, हमने बताया था
تو انہوں نے یہ آپریشن کیا تھا سارے کا سارا. اب اس پہ بڑے سیریس قسم کے کچھ کوئی کوشچنز اٹھتے ہیں اور میرا خیال ہے ان کو ان سوالات کے جواب دینا فارن آفس پہ اور موجودہ حکومت پہ بھی بڑا فرض بنتا ہے. اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کیا کیا ہے. اس سے پہلے کہ اس پہ تو ہم آتے ہیں کہ فارن آفس کے اس ایڈمیشن کے کنسیکوینسز کیا ہیں اور پاکستانی قوم کو کیا کہنا چاہیے اپنے ہی لوگوں کو کہ اگر آپ کو پتہ تھا اسامہ بن لادن پاکستان میں ہے تو پاکستان کی پوری دنیا میں اتنی امبیرسمنٹ کرانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ خود پکڑ لیتے, خود آپریشن کر لیتے, آپ خود آپریشن کرتے. پھر مطلب اٹس اے بگ بم شیلف یہ لوگوں کے لیے کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا, ہم نے امریکن کو ہم نے لیڈ دی, ہم نے کلو دی, ہم نے انٹیلیجنس دی اور وہ آئے اور اتنا بڑا آپریشن پاکستان کے سرزمین پہ کیا, ہمیں انہوں نے ایکسپوز کیا اور پوری دنیا میں ہم بدنام ہوئے کہ یہ دیکھیں جی پاکستان کولیبریٹ کر رہا ہے, انہوں نے بندہ چھپایا ہوا ہے اور جب یہ پکڑے گئے ہیں تو اب یہ مختلف قسم کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. اٹس اے سیریس چارج شیٹ اس وقت کی لیڈرشپ کے خلاف جو میرا خیال ہے جو فارن آفس نے کل کی ہے. اس کی امپلیکیشن شاید انہیں خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کل اتنا بڑا ایڈمیشن کیا ہے یا جو بھی کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ ہیں میں ذرا آپ کو 3 کتابوں کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ کون سچ بول رہا ہے, کون کوئی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, کیونکہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ نہ کہا کرو, جھوٹ نہ کہا کرو, سخت لفظ ہے, غلط بیانی ذرا تھوڑا سافٹ ہے, سو غلط بیانی کہہ دیتے ہیں عامر صاحب. 3 بکس ہیں میرے پاس عامر صاحب, ابھی آپ دیکھ رہے تھے لگا ہوا تھا. ایک لیون پنیٹا صاحب کی وردی فائٹس, انہوں نے لکھی ہے, یہ CIA کے چیف تھے اس وقت جب یہ اسامہ بن لادن صاحب جو ہے نا یہاں پہ پکڑے گئے تھے, آپریشن ہوا اور وہ مارے گئے تھے. لیون پنیٹا صاحب نے ساری اس کو مانیٹرنگ کی تھی بیٹھ کے, سارا کچھ انہوں نے ٹریس کیا تھا. میں ان کا اکاؤنٹ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا کہا تھا اپنی کتاب میں. اس کے بعد ہلری کلنٹن صاحبہ جو ہیں اس وقت آپ کو یاد ہوگا سیکریٹری آف اسٹیٹ تھیں اس کی یہ اوباما ایڈمنسٹریشن کی, انہوں نے بھی اپنی بک لکھی تھی ہارڈ چوائسز. اس میں بھی انہوں نے ڈیٹیل سے پورا چیپٹر لکھا ہے اس اسامہ بن لادن پہ کہ ہم نے کیسے ٹریس کیا اور کس طرح ہوا اور پاکستان کا کیا رول تھا. اور تیسری کتاب لکھی ہے رابرٹ گیٹس جو ہیں ڈیوٹی کے نام سے, یہ اس وقت سیکریٹری آف ڈیفنس تھے. اب 3 بڑے ٹاپ کے امریکن ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں جو پالیسی میکنگ میں شامل ہیں, جن کو یہ پتہ تھا سارے کا سارا کو اسامہ بن لادن آپریشن ہم نے کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. ایک سیکریٹری آف ڈیفنس ہیں, ایک سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں, دوسرے CIA کے چیف ہیں. ان تینوں کی کتابیں ہیں, یہ میرے سامنے ادھر پڑھی بھی ہوئی ہیں اور ان کے میں نے ان کا ریلیونٹ چیپٹر جو ہیں ان سے ہم نے چیزیں نکالی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل جو انفارمیشن ملی تھی لیون پنیٹا کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اوباما بنے نا صدر 2008 میں تو انہوں نے میری ذمہ پہلی ڈیوٹی یہی لگے کہ اسامہ بن لادن کو آپ نے ٹریس کرنا اور ہم نے اس کو پکڑنا ہے. یہ کہتے ہیں اس میں لکھتے ہیں رابرٹ گیٹس جو ہیں وہ ان کے ڈیفنس سیکریٹری ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلی انفارمیشن آ کے لیون پنیٹا نے مجھے دی, مجھے بتایا کہ جناب اس طریقے سے ہم نے ان کو ٹریس کیا, ہوئی کوریئر والی سٹوری, اور ہم ان تک پہنچ گئے ایبٹ آباد کے قریب ایک وہاں پہ وہ کمپاؤنڈ ہے اور کمپاؤنڈ میں ہمیں لگتا ہے پیسر ہیں, ایک بندہ وہاں سے نکلتا ہے, تیز واک کرتا ہے, پھر اندر چلا جاتا ہے, تو لگتا ہے کوئی ہائی ویلیو اس پہ ٹارگٹ ہے اینڈ وی آر یہ کنفرمڈ کہ یہ وہی بندے ہیں. خیر انہوں نے بتایا. اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی سچویشن روم میں ایک بریفنگ دی گئی اس پہ. اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ اس انفارمیشن کا کیا کیا جائے, وہ لمبی ڈیٹیل ہے, کنفرم کرنا کیسے ہے کہ پورے کا پورا یہ کنسائز ہونا چاہیے, امبیرسمنٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو ہونی چاہیے وہاں پہ ہم جائیں تو پتہ چلے کوئی ڈرگ ڈیلر وہاں سے نکل رہا ہے, اسامہ ہے نہیں وہاں پہ. خیر فائنلی جب سچویشن روم میں بیٹھے جس میں اس میں پریزیڈنٹ اوباما بھی تھے, اس میں باقی اس میں سیکریٹری آف اسٹیٹ رابرٹ گیٹس اور یہ اس وقت یہ جو ہیں لیون پنیٹا جو ہیں یہ خیر اس میں CIA اس میں تھے, یہ انہوں نے بیٹھ کے ان کو بریفنگ دی. اب فیصلہ یہ کرنا تھا, یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ اسامہ بن لادن جو ہیں وہ ایبٹ آباد میں, فیصلہ یہ کرنا تھا کہ آپریشن کیسے کیا جائے. اب جو یہ کی کوشچن ہے جس پہ فارن آفس پاکستان کا آ رہا ہے, انہوں نے کہا جناب 3 آپشن ہیں آپ کے پاس. ایک تو یہ ہے کہ ایک سیدھا پاکستان ہمارا دوست ہے, ہمارا ساتھ الائی وار اینڈ ٹیرر ہے, ہمیں یہاں پہ اس طرح اوپن اٹیک نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی سوورنٹی کے مسئلے ہیں, اور پاکستان میں آلریڈی ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ انہی دنوں میں 2010 میں نیا ہوا تھا اور اینٹی امریکن بہت ساری ویو تھی. سو پاکستانی حکومت کے لیے مسائل ہوں گے, آرمی کے لیے بھی مسائل ہوں گے. سو بہتر یہ ہے کہ ہم حکومت پاکستان کو ساتھ ملائیں, ان کے ساتھ انٹیلیجنس اپنی شیئر کریں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ان تینوں کتابوں میں کہ پاکستان نے کوئی انفارمیشن دی تھی جو ہم کلیم کر رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھا جائے. کہ ہمیں ان کو انفارمیشن دیں, ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ آپریشن کیا جائے, نمبر 1. دوسرا یہ تھا کہ ہم خود اکیلے اس پہ آپریشن کریں, B-52 ایک طیارہ یا 2 طیارے ہوں اور تقریباً کوئی 20,000 یا 2,000 ٹن, مجھے پورا ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, کہ قریب وہاں پہ بم گرائے جائیں اس کمپاؤنڈ میں, وہاں پہ بم کہ ہم وہاں پہ گراؤنڈ پہ نہ جائیں. تیسرا یہ تھا کہ ہم ڈرون استعمال کریں.
رابرٹ گیٹس یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جناب کہ ہمیں یہ بہتر ہوگا کہ ڈرونز والی سائٹ پہ جایا جائے, ہم وہاں پہ ریڈ بالکل نہ کریں, کہ ہم کریں گے تو پاکستان کے لیے مسائل ہوں گے, افغانستان میں ہمارے آپریشن وہاں پہ افیکٹ ہوں گے, بہت مسئلہ نمبر 1. خیر اس پہ ایون وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ لیون پینیٹا جو ہیں یہ اس حق میں تھے کہ ہم رسک نہیں لے سکتے کہ آپ جو ہے نا وہاں پہ بم گریں, کل کو پھر آپ اس کنفرمیشن نہیں کر سکیں اسامہ تھا یا نہیں تھی, اور ان کو یہ بھی فکر تھی اوباما کو اور باقی کو کہ اگر ہم نے بم گرا, اتنے بڑے بم مطلب 20,000 یا 2,000 ٹن کے قریب, ایگزیکٹ فگر نہیں یاد آ رہا, تو اگر ہم نے گرایا تو یہ تو ایبٹ آباد پورے کا پورا اڑ جائے گا, اس میں سویلین کیجولٹیز ہوں گی, بہت سارے لوگ مارے جائیں گے. سو انہوں نے اس کو رول آؤٹ کرنا. خیر فائنلی ایگری یہ کیا گیا کہ ہم ریڈ کریں گے اس پہ. تو پاکستان کا کوآپریشن وہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے نہیں رکھا اس میں کہ پہلے ماضی میں ہم نے کچھ انفارمیشن شیئر کی تھی ان کے ساتھ, تو پتہ یہ چلا تھا کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی وہ جو وہ ٹارگٹ تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے. سو ان کو اعتماد نہیں تھا, ٹرسٹ نہیں تھا. خیر آپریشن ہو گیا. اس کے بعد کی کہانی ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہے, جہاں سے اب اس میں آتا ہے ذمہ لگا کہ آپریشن تو ہو گیا ہے, ہم نے اسامہ بن لادن صاحب کو بھی جو کرنا تھا کر لیا ہے, اب کیا کیا جائے. تو اوباما نے 3 کام کے ذمہ لگایا جناب. ایک تو انہوں نے کہا ہلری کلنٹن کو کہا کہ آپ جو ہے پاکستان کی سیاسی جو ایلیٹ ہے ان کو فون کر کے اعتماد میں لیں, بتائیں کہ دیٹس واٹ وی ہیو ڈن, اب کیا ہو سکتا ہے, ہونا تو ہو گیا. ایڈمرل ملن جو ہیں ان کے ذمہ لگایا کہ جنرل کیانی صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی دوستی ہے اور آلریڈی آپ کو ڈیلیور کر چکے ہیں اس والے معاملے پہ, یا ریمنڈ ڈیوس والے معاملے پہ, آپ ان کے ساتھ تعلقات آپ کے بہت اچھے ہیں, آپ ان کو جنرل کیانی صاحب کو بتائیں. لیون پینیٹا کیونکہ خود CIA چیف تھے, لہٰذا انہوں نے کہا جی میں جنرل پاشا DGISI جو اس وقت کے تھے میں ان سے خود بات کروں گا. اب تینوں نے ٹیلی فون کالز کی. اب تینوں کا ریئیکشن بڑا دلچسپ ہے. اب یہ امریکن یہ لکھتے ہیں ہم ڈرے بیٹھے تھے کہ پاکستان کو ہم نے بتایا نہیں ہے, ہم نے انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کی, ہم گئے ہیں اور ان کے اندر ان دا ہارٹ آف پاکستان ہم نے اتنا بڑا آپریشن کیا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا, کیجولٹیز ہوئی ہیں, پاکستانی تو بڑے غصے میں بھرے بیٹھے ہوں گے. اب یہ ذہنی طور پر اپنی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, ہلری کلنٹن علیحدہ اپنی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں بیفور میکنگ اے کال ٹو پریزیڈنٹ زرداری. اب یہ مائک ملن صاحب جو ہیں ایڈمرل, یہ علیحدہ یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے ساری چیزیں, وہ علیحدہ اپنے ساتھ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں کہ میں نے جنرل کیانی صاحب کو بتانا کہ آپ کے ملک میں ہم نے اتنا بڑا آپریشن کر لیا, اب کیا ہو سکتا ہے. اور یہ لیون پینیٹا جو ہیں انہوں نے پاشا صاحب کو کہنا ہے DGISI کو. اب تینوں نے کالز کی وہیں سے بیٹھ کے مختلف اپنے یہ کمروں میں. ریئیکشن بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ہلری کلنٹن نے جب فون کیا زرداری صاحب کو تو زرداری صاحب نے کا آگے سے ریئیکشن دیکھ کے ہلری کہتی ہیں کہ میں ڈری ہوئی تھی کہ شاید مجھے وہ بیشنگ کریں گے, مجھے کہیں گے جی آپ نے ہماری ساورنٹی آپ نے آ کے ہلٹ کیا, آپ آئے ہمارے اندر, آپ نے اٹیک کیا, آپ نے ہمیں بتایا نہیں ہے, انفارمیشن شیئرنگ نہیں کیا, آپ نے ہمارے پہ ٹرسٹ نہیں کیا, یو ایکسپوزڈ اس. کہتے وہ تو بڑے ریلیکس ہے. ان کے ریئیکشن سے میں بڑے ریلیکس ہو گیا اور انہوں نے مجھے ایک آ کے فلاسفیکل قسم کا انہوں نے میرے اوپر ایک آ کے لیکچر انہوں نے میرے آ کے مجھے دیا, اور کہ میں جی 22 کروڑ یا 20 کروڑ لوگ تھے, میں ان کا بوجھ ہے میرے اوپر, ریاست چلانی ہے, بلا بلا کہتے. لیکن ان کا ریئیکشن ایسا تھا کہ میں نے 2-4 منٹ ان کی باتیں سنی, ہے گڈ بائی کیا اور میں بڑے ریلیکس ہو گئی, کوئی ریئیکشن نہیں تھا یہ زرداری صاحب کی طرف سے. جب ایڈمرل ملن نے فون کیا جنرل کیانی صاحب کو, تو جنرل کیانی صاحب کو انہوں نے کہا جناب کہ وی گاٹ ہم, جو امریکنز کا سٹائل ہے اسامہ کو. جنرل کیانی یہ سمجھے ہیں مائک ملن کے اس سے فون سے کہ شاید انہوں نے گرفتار کر لیا ہے اسامہ کو, اور جیسے صدام حسین گرفتار ہوا تھا وہ یہ سمجھے ہیں کہ اسامہ بھی گرفتار ہو گیا. وہ کہ سر جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسامہ کو مار ڈالا ہے اور پاکستان کے اندر ہم نے کیا ہے. تو کہتے ہی گاٹ جو الفاظ یوز کیے ہیں, ہی واز ٹیکن ابیک. اور فردر ہم نے بتایا کہ ہم نے تو یہاں ایبٹ آباد میں یہ سارا آپریشن کیا, سارا کچھ کیا. مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا جنرل کیانی کو, جب تک یہ فون کیا ہے مائک ملن نے, جو ان کی بک سے لگتا ہے مجھے, ان کی یہاں سے یہ کتاب سے لیون پینیٹا کی بک سے جو لگ رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں جنرل کیانی کو نہیں پتا تھا کہ آپریشن ہو چکا ہے وہاں پہ. سو وہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑے سے ہی واز ٹیکن ابیک جب ہم نے کہا کہ ہم نے مار دیا ہے. تو اگلا انہوں نے یہ کہا پھر جنرل کیانی نے ہوا کہ پھر ایک کام کریں, اناؤنسمنٹ اس کا خود کریں, آپ امریکنز خود کریں کہ جو ہم نے آپریشن پاکستان میں کیا ہے اور سارا کچھ کیا, تاکہ اس کا بلو بیک جو ہے نا وہ ہمارے اوپر وہ نہیں آنا چاہیے. سو جنرل کیانی صاحب واز یہ کاٹ آف گارڈ اکارڈنگ ٹو دس بک, اور کوئی ریئیکشن نہیں تھا ان کا امریکنز پہ اس پہ, اور ان کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ آپریشن ہو چکا ہے. لاسٹلی جو مین اس پہ تھا, لیون پینیٹا صاحب نے فون کیا جنرل یہاں پہ پاشا کو. اب یہ بھی اسپائی ماسٹر, وہ بھی اسپائی ماسٹر, اب وہ بھی اسی بلڈن میں تھے. انہوں نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ جناب کہ ہم نے اسامہ بن لادن جو ہے نا ان کو ہم نے وہ کر لیا ہے, ان کو ہم نے پاکستان میں ہے انہوں نے مار ڈالا ہے. وہ یہ کہتے ہیں لیون پینیٹا ایٹ لیسٹ اب جنرل پاشا کو کریڈٹ دیں کہ انہیں یہ پتہ تھا کہ آپریشن کا, وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ انہیں اسی وقت پتہ چل چکا تھا کہ ایبٹ آباد میں اتنا بڑا ملٹری آپریشن جو امریکنز نے کر دیا ہے, لہٰذا ان کا جو آگے سے وہ ریئیکشن تھا وہ کہتے ہیں ہی واز ریزائن ٹو ہز فیٹ, جیسے کہتے ہیں نا بندہ بالکل کہ جو ہونا تھا ہو چکا, حالات سے سمجھوتا کر لیا, حالات سے سمجھوتا وہ کر چکے تھے. اور ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان کو یہ بتایا
کہ جناب کہ ہم نے آپ کو اس لیے انوالو نہیں کیا آپریشن میں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید اس کی سکسیس ریٹ ذرا کم ہو جائے گا. تو اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل پاشا نے کہا کہ چلیں اچھا ہوا کہ یو گاٹ اسامہ بن لادن. سو ان کا بھی ریئیکشن جو ہے وہ بڑا سافٹ تھا, ریلیکس کرنے والا تھا. میں نے آپ کو 3 لوگوں کے ریئیکشن بتائے ہیں. یہ تینوں کتابیں یہ کہتے ہیں کہ امریکنز کہتے ہیں کہیں پہ کسی لیول پہ پاکستان کی طرف سے انفارمیشن کوآپریشن تو دور کی بات ہے, ہم تو اپنی انفارمیشن بھی ان کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے تھے, فیئرنگ کہ شاید انفارمیشن لیک نہ ہو جائے. تو لہٰذا وہ دوسرا یہ ہے کہ کسی لیول پہ پاکستان کی یہ ان تینوں نے, زرداری صاحب ہوں, جنرل کیانی ہوں, جنرل پاشا ہوں, وہ ڈرے ہوئے تھے امریکنز کہ ہمیں ریئیکشن دیں گے. یہ کتابیں یہ تینوں یہ کہتی ہیں کہ وی ور ٹو ریلیکس, کہ ہم نے جب ان تینوں سے بات کی, یہ تینوں جو ہیں بالکل ریلیکس ہے, کوئی ریئیکشن نہیں دیا گیا, کچھ ہمیں نہیں کہا گیا. اور ہمارے ایک طرح کا بوجھ تھا, ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا اس نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا پہلے دن اس نے اوباما نے کہ پاکستان کو کریڈٹ دیں, کہتے یہ کریڈٹ لینے کو تیار نہیں تھے. ملک ملا نے یہ بھی آفر کی تھی ان کو کہ آپ لے لیں کریڈٹ کے, جی ہم نے کیا تھا کہ آپ پہ وہ نہ آئے کہ آپ لوگوں کی سوورنٹی ہالٹ ہوئی ہے. کہتے یہ بلو بیک اسے ڈرے ہوئے تھے کہ اگر ہم نے اس کا کریڈٹ لے لیا تو القاعدہ جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے آئے گی. سو 7 سال بعد 7.5 سال بعد ونس القاعدہ ہیز بین ڈیفیٹڈ, اب اس کا اس طرح وجود نہیں رہا, ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. تو پاکستانی فارن آفس نے ٹرمپ صاحب کو جواب دینے کے لیے آج یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جناب ہم نے انفارمیشن دینی تھی, داد دیں اگر ہم نے انفارمیشن دی تھی تو پھر ہمیں خود آپریشن کرنے چاہیے تھے. پاکستان کو اتنے بڑے لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ امبیرسمنٹ کیوں اس کی کروائی گئی, ہمیں کیوں دنیا بھر میں یہ سمجھا گیا کہ ہم دہشت گردوں کو ہم یہاں پہ ہم پناہ دیتے ہیں, ہمارا امیج خراب ہوا, پوری پاکستان کا نام خراب ہوا. آج یہ پتہ چلتا ہے, ہمیں تو پتہ تھا سارا, ہم نے ساری انفارمیشن دی تھی. جی عامر صاحب یہ ہے, میں نے بڑی لمبی بات کی. بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاؤں گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں فارن آفس والے اور ایکچولی سٹوری کیا تھی. میرے پاس بڑی انسائیڈ انفارمیشن ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اسامہ بن لادن کے آپریشن کے حوالے سے اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر پاکستان نے ملائیشیا کا دورہ کیا, اس سے متعلق بھی ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسامہ بن لادن کے آپریشن کے حوالے سے انسائیڈ سٹوری آپ کے پاس بھی عامر صاحب جو انسائیڈ سٹوری یہ ہے کہ جو فارن آفس والے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسامہ بن لادن کے پکڑے جانے میں ہمارا جو ہے آپریشن شامل تھا, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو کہ وہ کھل کے نہیں بتا رہے. اور مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں نے ہائیسٹ لیول سے اس بات کی کنفرمیشن کی ہوئی ہے. اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان نے جو اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے جو اس کے ساتھ آدمی رہ رہا تھا ابراہیم الکویتی, اس کے مختلف نام لیے, احمد بھی کسی جگہ کہلاتا تھا, کسی جگہ ابراہیم کہلاتا تھا, تو وہ وہیں پہ ہی مارا گیا تھا. اس کی فیملی بھی وہیں رہ رہی تھی. وہ اسامہ بن لادن کا رابطہ تھا باہر کی دنیا کے ساتھ. اور ایک سٹیج پہ وہ ماضی میں اسامہ بن لادن کے ساتھ رہتا رہا تھا, تو وہ پاکستان کی جو مشکوک لسٹ تھی لوگوں کی جن کے اوپر شک تھا, سسپیکٹس کی لسٹ کے اندر وہ شامل تھا. تو پاکستان ہم اس کو مانیٹر کر رہے تھے, مگر ہمارے پاس کیونکہ امریکنوں جیسا اعلیٰ کیپن ڈرونز کی وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو ہم نے امریکنوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جناب یہ آدمی بھی جو ہے نا مشکوک ہے, اس کو آپ بھی مانیٹر کریں. اور ہم کرتے رہے تھے, مگر درمیان میں کہیں یہ ہوا کہ ہم نے اس لیڈ میں سے ہوتا ہے نا, آپ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کدھر آ رہا ہے جا رہا ہے, ایک سٹیج پہ ہم نے اس لیڈ پہ کام کرنا چھوڑ دیا, اس کے اوپر آبے نہیں کیا. امریکن لگے رہے اس کے پیچھے کہ اس کا طریقہ, وہ شانگلہ کا رہنے والا تھا, پشتون تھا, اور وہ یہاں سے جاتا تھا پشاور جاتا تھا, دور جاتا تھا, وہاں سے پھر وہ رابطہ کرتا تھا باقی جو نیٹ ورک تھا اس کے ساتھ اسامہ بن لادن کے بہاف پہ. امریکن اس کو کانسٹنٹلی مانیٹر کر رہے تھے, کرتے کرتے اس کی فائنل ایک انٹرسپٹ اس کی پکڑی گئی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں دوبارہ اس جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں پہلے تھا. اس سے جو ہے نا وہ اس کا وہ ہوتا ہے کہ الرٹ کا لیول ڈیفرنٹ آ گیا, کہ ان کا اوہو اس سے اخذ یہ کیا گیا کہ یہ پہلے بھی اسامہ بن لادن کے ساتھ رہا ہے, یہ دوبارہ چلا گیا. اس کو پیچھے کرتے کرتے وہ جو ہے نا وہ ایبٹ آباد فائنلی آیا, تو ایبٹ آباد کی آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ جناب یہ بلا وہ گھر ہے.
اس کے بعد وہ انہوں نے پروسیجرز میں لگے ہوئے تھے کنفرم کرنا. یہ جس طرح کلاس صاحب نے اور کتابوں میں ذکر ہے سب کیا کہ یہ بالکل آ رہا تھا کہ وہاں پہ اس طرح کی دیواریں ہیں, اس طرح کا گھر ہے, وہاں پہ کوئی رہ بھی رہا ہے جو کہ وہ کہتا ہے, مگر اس کی طریقہ کار اس نے اسامہ بن لادن کا جو کمپاؤنڈ تھا اس کی چھت اس طرح کی بنی ہوئی تھی کہ اوپر سے سیٹلائٹ سے وہ نہیں آتا تھا. تو کسی بھی آپریشن کرنے کے لیے کنفرمیشن بڑی ضروری تھی, کیونکہ اس کے اندر احتمال تھا پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کا بھی, کسی قسم کا انٹیلیجنس کے لیک بھی نہ ہو. تو پھر بعد میں وہ جو سارا سب کو وہ کہانی پتہ ہے کہ شکیل آفریدی کو استعمال کیا گیا کہ اس کی وہاں پولیو کے ڈراپس لیے گئے, اور اس کی کنفرمیشن جب والی وہ بھی آ کے ڈی این اے کنفرم ہو گیا کہ واقعی ڈی این اے بھی میچ کر گیا, تو اس کے بعد ہوا. تو پاکستان والے مجھے مزید اس کی جو کنفرمیشن ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایسی محفل تھی جس کے اندر کہ پاکستان کی سائڈ سے جو بھی کی پلیئرز تھے, ایک جو سیکورٹی اداروں کی طرف سے, ایک جو پریزیڈنسی اس وقت اسد زرداری صاحب تھے پی ایم ہاؤس میں اور فارن آفس میں, سارے ہی لوگ جو اس وقت ڈائریکٹلی کنسرن تھے اتفاقاً ایسی محفل میں مل گئے کہ وہاں پہ ہم نے ان سے پوچھا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا. تو یہ تو وہ ہے جو فارن آفس والے کھل کے ڈیٹیل نہیں بتا رہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی انیشل جو الکویتی کی جس کی بیسس پہ آپ نے ٹریس کیا وہ ہے. اپنی نالائکی ظاہر ہم نہیں بتا سکتے کہ سٹیج پہ ہم نے کیوں نہیں کیا. دوسرا اس بات کا تھوڑا سا اوباما کی بھی جب سٹیٹمنٹ آئی تھی اس زمانے میں یہ ہلکا سا ذکر آیا تھا کہ پاکستان کے بھی انٹیلیجنس کوآپریشن کا اس کے اندر تھوڑا سا حصہ ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے جس کے متعلق وہ بھی ہنٹ کر رہے تھے, اور شاید غالباً پاکستان کا فارن آفس کر رہا ہے. اس کے پیچھے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ سوال یہ آ جاتا تھا, پاکستان کے جو ڈیفنس آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جناب ہمیں پتہ ہوتا کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ ہے تو اس کے ساتھ جو بندہ رہتے ہے اس کا ہم آپ کو پتہ کیا دیتے. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو ابھی کلاس صاحب نے کتابوں سے پڑھا ہے کہ مجھے وہ جو میں محفل بتا رہا ہوں جس میں سارے کی پلیئرز بیٹھے ہوئے تھے, اس میں واضح ہو جاتا ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑی نالائکی جو تھی وہ ایبٹ آباد آپریشن کے اندر سامنے ہوئی. پہلی بات یہ ہے کہ ویسٹرن بارڈر جو تھا ہمارا افغانستان کے سے جو بارڈر ہے وہاں سے جہازوں کا آنا وہ ہم نے ٹوٹلی وہاں پہ ریڈارز اور جو سسٹم تھا وہ نہ صرف کہ وہ بند کیا ہوا تھا, اس کو ہم نے بالکل بھی کیپچر نہیں کیا. دوسرا ان کا وہاں پہ آ جانا بالکل آل دا وے افغانستان میں, افغانستان سے یہاں ایبٹ آباد تک آ جانا. پھر ایبٹ آباد میں آپریشن جب شروع ہو گیا تھا تو وہاں پہ اس وقت ٹوٹل کیوس تھا کہ ایبٹ آباد میں بھی لوکل ہماری جو سیکورٹی کے ادارے ہیں یا ہائیسٹ لیول پہ جو تھا وہ بھی ٹوٹل کیوس تھا. ان کو کافی دیر بعد سمجھ آیا تھا کہ شروع میں صرف یہ خیال تھا کہ یہاں پہ آپ کو یاد ہے ہم بھی ساری رات جاگ رہے تھے کہ میڈیا سے جب رپورٹنگ کی جی وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ اس طرح کے واقعات آ رہا ہے, تو ٹوٹل ایک کیوس تھا. تو وہی کیوس سیکورٹی کے اداروں پہ بھی نظر آ رہا تھا. مزید جو کیوس یہ تھا کہ کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. جس طرح بھی کلاس صاحب نے ایکسپلین کیا کہ ہر کوئی نمبر ٹانگ رہا تھا, کوئی جان چھڑا رہا تھا. کہ زرداری صاحب نے اس وقت نیو یارک ٹائمز میں بعد میں ایک آرٹیکل بھی لکھوایا تھا کہ جناب یہ ہم نے ہی کروایا ہے. پاشا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وی آر گلیڈ دیٹ یو گاٹ ہم جو ہے. اور کیانی صاحب یاد رہے کہ فوج کے اندر بھی اس وقت ایکسٹینشن پہ تھے کیانی صاحب, اور وہ ایکسٹینشن کا جب سلسلہ ہوتا ہے تو وہ سارا فوج کا نظام بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے, اور اس لیے وہ بھی ایک ڈیفینسو پہ بھی ہوتے ہیں کہ اس طریقے کی نہ گورنمنٹ کے اندر ہمت تھی کہ وہ فوج کا احتساب کر سکتے, نہ ان کے اندر ہمت تھی وہ اپنا ٹانگ رہے تھے. تو اسی طرح ہی کنفیوژن جو تھا پریزیڈنسی میں بھی تھی, پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی تھی, فارن آفس میں بھی تھی, کافی سارے کوکس تھے. یہ میں اس محفل کا بات کر رہا ہوں جہاں سارے کی پلیئرز جو کہ ڈائریکٹلی انوالو تھے, مجھے موقع ملا ان سب سے بات کرنے کا اور پوچھنے کا. اس سے سب کا جو کنسنسس تھا, جو کہ نظر بھی آ رہا تھا, ہر کوئی اپنا ورژن بتا رہا تھا کہ ہم پریزیڈنسی میں بیٹھے تھے, ہمیں کس وقت 2 بجے رات کی اطلاع آئی, پہلی کیا اطلاع آئی تھی, بعد میں کیا تھا, کس نے کس کو کیا, پہلے جو پریس میں ہم نے اپنی جو بیان دینا تھا کہ اس پہ کیا سٹانس لیا جائے, کیا بتایا جائے قوم کو, ملک کو, تو وہ پریس لیزیں جو ایکسچینج ہو رہی تھی, ڈرافٹ جو ایکسچینج ہو رہے تھے سیکورٹی کے اداروں میں, پریزیڈنسی میں, فارن آفس میں, وہ ٹوٹل ایک کیاس اور نالائکی تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اب چونکہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ شامل تھے, تو وہ آپریشن کی بات نہیں کر رہے کہ آپریشن کے اندر بالکل جو ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم نے وہاں پہ کوآپریشن تھا. ہم جو ابھی کیونکہ کافی کتابیں لکھی جا چکی ہیں, کافی سارے وہ لوگ زندہ ہیں,
تو وہ ٹوٹلی ہماری نالائکی تھی، نہ اس میں ہم شامل تھے، نہ وہ ہمیں شامل کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے ہمارے پہ اعتبار ہی نہیں کیا کہ ہمیں یہ انفارمیشن دیں گے یا ہمارے ساتھ مل کے وہ اگر کوپریشن کریں گے. تو اس بات کا ان کو ڈر تھا جو ان کتابوں سے واضح ہے، جس کو ابھی کلاس صاحب نے پڑھ کے بتایا ہے کہ یہ لیک ہو جائے گی یا یہ آپریشن نہیں ہوئے گا. اور انہوں نے بہت بڑا رسک لیا تھا کہ رسک اس سینس میں کہ ہم بہرحال ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں، درمیان میں یہاں کچھ جب اندھیرے میں آپ ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. وہ ساروں کو وہ سچویشن روم کی وہ تصویر جو ہے نا میرا پروڈیوسر صاحب دکھائیں گے، یہ کریکٹر جو لیون پینوتا بھی تھے، ہلری کلنٹن بھی تھی، اوباما بھی تھی، رابرٹ گیٹس بھی اس کمرے میں، وہ جو آپریشن روم میں جو وائٹ ہاؤس کے اندر سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں یہاں کیا آئے گا. تو آپریشن ہونے کے بعد یہاں سے کوئی ایسا ڈر کی ان کی ساری وہ ٹھنڈی بھی ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں کسی کو عوام کو بڑی تکلیف تھی، ہمیں بڑی تکلیف ہے، اب بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی. اس وقت جو لوگ صاحب اقتدار تھے اس میں سے کسی کو زیادہ پریشانی نہیں تھی. پریشانی تو یہ تھی کہ بلو بیک نہ ہو جائے یا یہ کچھ ہو. باقی ان کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ ہماری جو عزت کا ستیہ ناش ہوا، ہماری ریپوٹیشن کی تباہی ہوئی اور اتنا بڑا آپریشن ہو کے لگ گیا. اور لاسٹلی کہ وہ ایک ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ ایک بنائی گئی تھی، وہ اس کے کچھ مندرجات آئے، کچھ وہ آئے. ابھی پتہ نہیں اس کی لیٹسٹ سٹیٹس کیا ہے، کبھی فیوچر میں کوئی ایسا دن آئے گا کہ اس کے اوپر بھی کوئی کام ہوگا یا ان لوگوں کا احتساب ہوگا. یہ کلاس صاحب سے پوچھ لیں آپ. مزے کی بات ہے آپ نے جن ان بڑے ان کی بتائی نا کہ بڑے نو ہاؤ والے کی پلیئرز ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، ان کی گوسپس. انگریزی کا بڑا خوبصورت محاورہ ان لوگوں پہ فٹ آتا ہے جو بعد میں تھپڑ تھپڑ مکر شکا ان کی کہاں جرات ہماری کہ امریکہ کو جا کے وہ کریں، وہ تو علیحدہ کہانی ہے. وہ کہتے ہیں اٹس ویری ایزی ٹو بی وائزر آفٹر دا ایونٹ. ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ایونٹ. اب ایونٹ کے بعد یہ کتنے بڑے سمجھدار ہو رہے تھے، ایک برانچ سے دوسری برانچ پہ چھلانگ لگا رہے تھے، ایک درخت سے دوسری درخت. وہ تو اوقات ہم نے دیکھ لی ہے. اگر یہ چیزیں تھیں ہمیں پتہ تھا تو پھر ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں، اپنے ملک کے امیج کے لیے ہمیں اپنا فائدہ دیکھ کے آپریشن اس وقت کرنا چاہیے تھا. گرفتار کرنا تھا، ان کو پکڑ کے ٹرائل کرنا تھا، ان کو ڈپورٹ کرنا تھا، سعودی عربیہ کرنا تھا، افغانستان کرنا تھا، امریکنز کے پاس آپ نے کرنا تھا، جو بھی کرنا تھا. 7-8 سال بعد آپ تو ہمارے زخموں میں آپ اوپر پہلے آپ نے نمک چھڑکا ہے، کل فارن آفس نے اوپر پانی اڈیلا ہے اور بڑا فخر سے کریڈٹ لے لیا ہے اور کہا ہوگا انہوں نے کہ یہ ذرا ان کو ٹرمپ صاحب تک پہنچا بھی دیجیے گا ہمارا پریس ریلیز. 7-8 سال کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بتایا تھا، ہم نے ان کو سپورٹ دی تھی. فار گاڈ سیک یہ شکیل افریدی صاحب سے بڑا والا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے. ہمارا امیج ڈسٹروائے کرنے کے بعد، ہمیں مطلب ہے پوری دنیا میں غلط ثابت کرنے کے بعد، کل انہوں نے یہ کریڈٹ لے لیا ہے پاکستان نے جسٹ فار ون سیک کہ اس پہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا لاسٹلی یہ اس کو ڈیبیٹ کو اینڈ کرتے ہیں. اس ملک میں چلتا رہتا ہے سارا. اب یہ دیکھیں لیون پینیٹا نے کتاب لکھی ہے، غلط سچ جھوٹ سچ یہ اس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے سر. ہلری کلنٹن نے لکھی ہے، غلط لکھا ہے صحیح لکھا ہے اس نے لکھ دیا ہے. رابرٹ گیٹس نے لکھی ہے. سر سوال یہ ہے کہ وہ اپنا اکاؤنٹ دیتے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں فیل ہوتا کہ ہم اپنے سو کالڈ نیشنل سیکرٹ جو ہے نا آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسامہ کو کیسے ٹریس کیا بلا بلا. یہ مجھے سمجھ نہیں. جنرل کیانی صاحب کیوں نہیں کتاب لکھتے؟ یہ جنرل پاشا صاحب کیوں نہیں لکھتے؟ ریمنڈ ڈیوس پہ ان پہ آپ نے ایک اور بک ہے دا وے آف دا نائف، اس میں بہت سارے سیریس قسم کے پاشا صاحب پہ وہ باتیں، بلکہ ہاں مجھے یاد ہے لیون پینیٹا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں سامنے پڑھی ہے میرے. اس میں کہتے ہیں جب ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے یہاں پاکستان جب سیریس ہو گیا تو میں نے ان کو جنرل پاشا صاحب کو بلوایا وہاں پہ واشنگٹن، اور وہاں پہ ان کا ورجینیا میں ہے نا میرا خیال ہے سی اے کا ہیڈ کوارٹر، اس کا کیا ہے لینگلی ان کو بلایا گیا اور میں نے ان کو کہا کہ کافی ہو گیا ہے، مطلب جو پاکستان نے ریمنڈ ڈیوس پہ کرنا تھا کر لیا ہے، مہربانی فرمائیں اور ریمنڈ ڈیوس کو آپ مجھے ڈیلیور کریں. اور یہ الفاظ ہیں، میں اب آپ کو کوٹ ان کوٹ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو وارن کیا جنرل پاشا کو کہ اگر کچھ بھی ریمنڈ ڈیوس کی سیکیورٹی کو کچھ بھی ہوا تو جنرل صاحب یو ول بی ہیلڈ رسپانسیبل فار ہز سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. ساتھ میں یہ لکھتے ہیں کہ جنرل وہ آپ کے ایڈمرل ملن جو ہیں وہ جنرل کیانی کے ساتھ ریمنڈ ڈیوس کو ریلیز کرانے کے لیے تھے اور پاکستان نے خود ہی پیسے وغیرہ ارینج کر آ کے ریلیز کروایا. بہرحال یہ وہ سچ ہے جناب، جو اپنا سچ ہے، ہمارا اپنا سچ ہے. 7 سال بعد آ گیا کہ ہم نے کیا تھا. اب ایک مہربانی فرمائے پھر اس کو یہ شکیل افریدی صاحب کا جو بیانہ تھا نا 7 سال بعد، وہ کل فارن آفس نے سارا غلط ثابت کر دیا. چلیے اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھ جاتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ گیلانی دور کے وزیر ارباب عالمگیر
اور آسما ارباب عالمگیر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری نیب کی جانب سے دے دی گئی ہے. اس کی بھی ماضی کے حوالوں سے مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان بھر میں 2690 گھوسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی نے کتنی بڑی تعداد میں گھپلے کیے ہیں اس کی آڈٹ رپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسر صاحب اب بات ہوگی کچھ ان وفاقی وزراء کی جو کہ میاں بیوی ہیں, ارباب عالمگیر صاحب اور آسما صاحبہ. ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری تو دے دی ہے مگر ان کا ماضی کیا تھا یہ پہلے آپ بتائیے گا پھر ریفرنس کی طرف بڑھیں گے. عامر صاحب مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ وہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی. اس وقت یہ وہاں پہ یہ منسٹر تھے, یہ جو ہیں ارباب عالمگیر صاحب بھی منسٹر تھے فار کمیونیکیشن, اور ان بیگم صاحبہ آسما ارباب جی بھی تھیں, وہ بھی گیلانی صاحب کی کیبنٹ کی ممبر تھیں. اور ڈیلی میاں بیوی اکثر وہیں پہ ہوتے تھے, وزیر اعظم ہاؤس میں گیلانی صاحب کے آفس میں پائے جاتے تھے یہ. تو اس وقت انکشاف ہوا وہاں پہ اور یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہ ان کے پاس 29 گاڑیاں ہیں. 29 جی, یہ داد تو دیں نا تھوڑی سی ان کو دینی پڑے گی. ان مراد سعید کو جو منسٹر فار کمیونیکیشن ہیں کہ انہوں نے ہمت کر کے 200-250 گاڑیاں ان کے NHA کے جو افسران نے رکھی ہوئی ہیں ان کی آکشن کروائی مراد سعید نے. اس میں چلو میں کہتا ہوں بھئی کم پیسے واپس آئے, خرچے تو بند ہوئے نا جو رکھی ہوئی. ایک منسٹر کے پاس 29, اور بتا رہے تھے ان سے مراد سعید سے ایک دن بات ہو رہی تھی ان سے منسٹر صاحب سے, کہتے ہیں کہ مجھے بھی آفرز ہوئی کہ جناب یہ گاڑی بھی رکھ لیں, وہ بھی رکھ لیں, یہ بھی رکھ لیں. دیٹس ہاؤ بیوروکریسی کرپٹس. ان کا کام ہے, نیا نیا منسٹر آتا ہے اس کو تو نہیں پتا ہوتا رولز ریگولیشن ہے کہ یہ تو بیوروکریسی کا کام ہے نا کہ وہ منسٹر صاحب کو بتائیں, پرائم منسٹر کو بتائیں یا دیگر کو کہ بھائی صاحب یہ آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے, یہ آپ کی نہیں ہے, یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ ان کو نہیں بتاتے. تو مراد سعید نے ہاتھ باندھا کہ حضور میری جو انٹائٹلمنٹ ہے نا مجھے وہی دے دیں, باقی آپ اپنے پاس رکھیں. وزیر جب یہ بناتا ہے, یہ مراد فائدے لیتا ہے تو پھر نیچے جو بیوروکریسی ہوتی ہے اسے ڈبل لیتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہ جو ہے, اگر طریقہ وہی ہے, اگر بادشاہ کسی کے اسے باغ سے ایک انار کا پھل کھائے گا نا تو اس کی فوج جو ہے نا پورا باغ اجاڑ کے رکھ دے گی. سو اگر منسٹر کرپٹ نہیں ہے تو بیوروکریسی کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یار ہم کیسے دائیں بائیں ادھر ادھر مال بنائیں, گاڑیاں رکھیں. کانے کرنے کے لیے منسٹرز کو کانا کرتے ہیں. جو سمجھدار منسٹر ہوتے ہیں وہ کانے نہیں ہوتے, وہ پوچھ لیتے ہیں بھائی صاحب مجھے پہلے میرے انٹائٹلمنٹ دکھاؤ. اس سے پہلے کہ آپ صاحب اس کی تفصیلات بتائیں, لوگوں کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ خاص طور پہ اس کیس کو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے یہ وعدہ کروایا تھا کہ جب آسما بی بی نے یہ ہمیں چیلنج کیا تھا, وہ کبھی کلپ ہو تو دکھا دیجئے گا. دکھاتے ہیں ابھی ہے کلپ, اب یہ وہ دکھانا ہے تو آپ دکھائی دیجئے گا. آپ نے یہ فلیٹ آدھے مجھے دلوانے ہیں, یہ آپ کا وعدہ تھا, یہ آپ کے سامنے ٹی وی پہ ہوا ہے, تو آسما بی بی نے تو دینا نہیں ہے تو یہ آپ نے دلوانا ہے. میں کوئی قسطوں میں آپ کو لے دیتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے قسطوں میں کو لے لوں کیونکہ بینک کا قرضہ لیتا ہوں آپ کو لے کے دیتا ہوں سر. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر, اس میں 29 گاڑیاں میاں بیوی نے رکھی ہوئی تھی. خیر انہوں نے ڈینائی کیا بعد میں, آسما ارباب صاحبہ نے بھی کہا عالمگیر کہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن NHA کی ہر جگہ پہ تھیں, اتنا ان کے پاس پوٹینشل تھی. اس دور میں ہم نے ایک سکینڈل کیا تھا آج سے کوئی 3 سال پہلے 2015 میں. مجھے کوئی میرے سورسز نے کوئی ڈاکومنٹس دیے, کچھ میں نے پھر ان کو ویریفائی کروایا لندن سے. تو آسما ارباب صاحبہ کو بھی ہم نے لیا تھا, اپنے شو میں لیا تھا. تو اس میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی لندن میں پراپرٹیز, اور میرے پاس جو ڈاکومنٹس ہے بڑے وہ کریڈیبل تھے کہ انہوں نے بیسیکلی چائنیز کمپنی تھیں جن کو ٹھیکے دیے گئے تھے یہاں پہ. مطلب چائنیز ماشاءاللہ وہاں سزائے موت ہے, چائنا میں تو کرپشن کام کرتے ہیں, پاکستان جیسے ملکوں میں مار داڑ پوری کرتے ہیں کہ ہمارا کیا جاتا ہے. انہوں نے جناب ان کو کوئی $25 لاکھ کے قریب ان کو وہاں پہ ہانگ کانگ میں ایک بینک میں, اور ان کا کانفیڈنس لیول دے کے اپنے نام پہ انہوں نے وہ بنوائے, ڈرافٹس بنوائے. وہ ڈرافٹ انہوں نے وہاں پہ جمع کروائے, اس میں وہاں پہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع ہو, جو دبئی میں بعد میں انہوں نے کیش کروائے اپنے اکاؤنٹ میں, ساری ڈیٹیل اس میں تھی موجود تھی کاغذ سے. انہی پیسوں کو بعد میں لندن میں انہوں نے جا کے 4 فلیٹس خریدے سر, جو 25 لاکھ کا انہوں نے وہاں سے لیا, دبئی میں پراپرٹی سے ان کی. اس وقت آسما صاحبہ کو جب ہم نے شو میں لیا تو ان کو پہلا تو یہ تھا, ان کا میرے اوپر ہی تھا, آپ کو یاد ہوگا بھی ہم اپنے ویورز کو سناتے ہیں کلپ, کہ آپ کسی ٹارگیٹ پہ, یہ سب سے پہلے تو یہ شک ہوتا ہے کہ جناب کہ آپ لوگ جو ہے نا کسی کے ساتھ مل رہے ہیں, کسی کے اشارے پہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں. جب آپ پیسے لے رہے تھے ہم سے اشارہ لیا تھا آپ نے کہ $25 لاکھ کا کمیشن لے رہے ہیں آپ, یا آپ دبئی ٹرانسفر کروا رہے ہیں, بینک کی رسیدیں تھیں, چلان تھے, ڈرافٹ کی کاپیز تھی ہمارے پاس, یا لندن میں جائیدادیں لے رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے مہنگے علاقوں میں. خیر اس وقت انہوں نے ہمیں چیلنج کیا تھا, جو بات آپ نے کی تھی کہ اگر آپ میرے لندن کے 4 فلیٹس ڈھونڈ دیں
ان کے ثابت کر دیں تو عامر صاحب اور رؤف صاحب وہ چاروں فلیٹ میں آپ کو دے دو. ویری جنرس آفر. جس طرح فیمس تھی نا کہ میری دبئی میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، انہوں نے بھی وہی بات کی تھی. خیر ہم پیچھے لگ گئے. میں کو لندن میں ایک دوست ہے، ان کو ترلا کیا، انہوں نے جناب وہاں سے پہلے بھی چیزیں تھیں میرے پاس ڈیٹیل، ہم نے ان کے چاروں ان کے وہ نکال لیے، کنفرم ہو گیا فلیٹس کا. اس کے بعد وہ ہمیں کبھی نہیں ملی. جب وقت ٹائم آیا کہ ہمیں وہ فلیٹ دو عامر صاحب لندن میں لیتے، دو ہم لیتے، انہوں نے اس وقت وہ انکاری ہو گئی، کبھی اس کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی. پھر نیب نے کیس ان کو ٹیک اپ کر لیا. اب نیب نے وہ ریفرنس بھیج دیا کہ ان کے پاس انف ایویڈنس آ گیا ہے، جو باتیں ہم نے کی تھیں لندن دبئی کی پراپرٹیز کی وہ آ گئی ہیں. لیکن پہلے قوم کو کلپ سنائیں کہ پاکستانی سیاستدان جو ہے ان پہ کتنا یقین کیا جا سکتا ہے کہ ہم بیچارے 3 سال سے فلیٹ لے کے پھرے. نیب سے ہماری گال سنیں. علیمہ خان والا بھی ہم نے پراپرٹی ڈھونڈ کے دی ہے سر، اس کے پیسے ملے، وہ بھی ہمیں یہ ایف بی آر کو ایمانداری سے ہمارا حصہ دینا چاہیے. اپنے لیے ہم کر رہے ہیں، وسل بلور میں ڈال لیں، جس مرضی فائل میں ڈال لیں، جس مرضی کھاتے میں، ہمیں ہمارا حصہ دیں، ہمارا دے دیں. لہٰذا ہمارا حصہ یہ ایف بی آر کو بنتا ہے جو علیمہ خان سے پیسے لیے انہوں نے پراپرٹی کے. اب جو ان کی پراپرٹیز ہیں وہ ہم نے آپ کو 4 لندن کے فلیٹ وہ تو ہمیں لے کے دیں. ذرا یہ گفتگو سنیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے، 21 اکتوبر 2015 کی یہ گفتگو ہے، ذرا عوام وہ سن لیں. میں جدادیں خریدی سر، ان کو 12 اکتوبر 2012 کو ان کو پیمنٹ ہوئی ہے، اور انہوں نے جا کے جنوری فروری میں 2013 میں کچھ 2-3 مہینے بعد لندن میں 4 فلیٹس خریدے ہیں. ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ جناب یہ بتائیں کہ لندن میں پراپرٹیز ہیں آپ کی، وہاں پہ کچھ آپ نے چیزیں خریدی ہیں. انہوں نے کتنے اعتماد سے ہمیں جواب دیا تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پلس جب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے خود یہ آفر کی تھی کہ اگر آپ نے کوئی لندن میں میری پراپرٹی نکال لی تو وہ آپ کی ہوگی، اور آپ اتنے لالچی نکلے، آپ نے کہا کلاسا صاحب اکیلے نہ لے جائیں، میں بھی حصہ لوں گا. ٹھیک ہے سر، آپ پہلے ذرا ان کا شارٹ سنیے کہ ہم نے کیا سوال کیا ان کو، انہوں نے کیا جواب دیا، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ذرا سنیے گا کہ عاصم ارباب صاحب نے کیا کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ لندن میں آپ کی کوئی پراپرٹی ہے. ان کا ذرا جواب سنیے گا. آپ نے 4 سالوں میں صرف میرا خیال ہے 2-2.5 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے، اور باتیں جو ہو رہی ہیں اربوں کی ہو رہی ہیں، بزنسز کی ہو رہی ہیں، اس میں کروڑوں روپے کے ایسٹس آ رہے ہیں. آپ نے دبئی میں کوئی نئی پراپرٹیز بھی خریدی ہیں، ایک وہاں پر ڈکلیئر ہے. اگر آپ میری دبئی میں کوئی پراپرٹی پروف کر سکیں تو وہ آپ کی ہو گئی، پکی بات ہے، طرف سے آپ کی ہو گئی. یہ یاد رکھیے گا، میری جو پراپرٹی دبئی میں 2004-2003 جب کہ ایسا آپ اس لندن کی پراپرٹی کے بارے میں ہمیں کوئی آپ اس طرح کے ایشورنس دے سکتی ہیں کہ اگر کوئی نکل نہیں تو ہماری ہو جائیں گی؟ ہاں بالکل آپ کی ہوگی. کلاس صاحب اور قوم کو بھی یاد دہانی ہم نے کرا دیا. 4 فلیٹس. آپ نے دیکھا عامر صاحب کتنے لالچی آدمی ہیں. جب میں ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا عاصمہ صاحبہ سے کہ جناب کہ ہمیں پراپرٹی، انہوں نے مجھے بھی دینا ہے، آپ نے لے لیں، آپ لے لیں عامر صاحب، ہمیں تو ملے نہیں ہیں. اب نیب نے کہہ دیا جناب کہ ہمیں ایویڈنس سارے مل گئے ہیں، ہمارے پاس بھی تھے اس وقت لیکن ہم کسی کو دیتے نہیں. بڑی بات ہے کہ یہ ریفرنس بن گیا. لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ریفرنس اس وقت بن جاتا ہے جب بہت زیادہ ایویڈنس اتنا اوور ویلمنگ ہوتا ہے. ورنہ یہ انکوائری کی لیول پہ جب پشاور میں یہ تھا تو قمر زمان چودھری صاحب نے بڑی کوشش کی تھی، اس کے اوپر بڑے سال بیٹھے رہے ہیں. 2015 کا ہے یہ، بعد میں وہاں سے کروا کے ریفرنس کی ریکمنڈیشن کے لیے یہاں بھیج دیا گیا تھا. ان کا حوصلہ نہیں تھا کیونکہ اتنا اوور ویلمنگ ایویڈنس تھا کہ وہ اس کو اپنی ان کا جو طریقہ کار تھا ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں اٹھا کے سائڈ پہ کرتے نہیں کر سکے، وہ بیٹھے رہے ہیں. تو فائنلی جاوید اقبال صاحب نے، جسٹس جاوید اقبال صاحب نے یہ حوصلہ بھی کیا، ان کا کریڈٹ ہے اس بات کا کہ انہوں نے اس کا ریفرنس بنا کے پیش کر دیا. لیکن ایک چیز عامر صاحب اور بھی دیکھیں، بہت سارے لوگ جو ہیں مطلب پروسیکیوشن کا سوال آ جاتا ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں، تھوڑا سا کچھ عدالتوں کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا، آپ کو یاد ہوگا فواد حسن فواد، ابھی اس کا ریفرنس تو فائل نہیں ہوا تھا نا، ہی واز ارسٹڈ. آج چیمہ صاحب وہ بھی گرفتار ہو گئے. اتنے بڑے ان کے باوجود ان کو نہ نیب نے گرفتار کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے وارنٹ نکالے تھے ان کی گرفتاری کے، انہوں نے جا کے عدالتوں سے انہوں نے وہ لے لیں پری اریسٹ بیل، جی پری اریسٹ بیل لے لیں. اب ان پری اریسٹ بیلز کا کیا بنا نو باڈی نوز. وہی والی بات ہے کہ بڑے بڑے وکیل کریں، آپ جائیں، انصاف جو ہے نا تھوڑا سا وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہوا ہے. اوور ویلمنگ ایویڈنسز ہیں ان کے خلاف، یہ پراپرٹیز کے چیزوں کے جو سارے کیے گئے، سو وہ آرام سے بیٹھے رہیں. ان کی ایک بدقسمتی ہوئی ہے سر عاصمہ صاحبہ کی. وہ بدقسمتی کیا تھی کہ یہ اس دفعہ الیکشن بھی لڑی ہیں انہی کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ الیکشن لڑی، الیکشن ہار گئی ہیں. الیکشن جیت جاتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو الیکشن جیتے ہیں جن پہ کرپشن کے چارجز تھے، وزیر بھی ہیں اس وقت، وزیر بھی ہیں، اینڈ نیب بھی ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے ذرا ڈرتا ہے. سو نیب کو بھی پتہ ہے کہ نیب بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ بنتا ہے کہ کن کو ہم نے ہاتھ ڈالنا ہے کن پہ نہیں ڈالنا.
یہ اگرچہ ہم ان کی چیئرمین صاحب کی داد دیتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ کھڑے ہو کے نواز آسم ارباب پہ وہ شریف کیا صاحب کو ہے. گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کو کیوں نہیں، یہ ہمارا سوال ہے. بس یہ سوال آپ کا سوال ہی رہے گا. دیکھتے ہیں پروسیڈنگ کیا ہوتے ہیں، کسی مرلے پہ کوئی لین دین نہ ہو جائے، کیونکہ ہم کل آپ سے سٹوری شیئر کریں گے کہ اس کی سینٹر گلزار کے بیٹا جو گرفتار تھا عمار خان، اس کی بھی نیب نے اس کو بھی رہائی کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیا. وہ کل آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کریں گے. چلیے ٹھیک ہے، جاتے جاتے پروگرام مقابل کی پوری ٹیم کے جانب سے تمام مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مبارکباد ہو. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.